बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में एक अच्छी खबर के साथ हाजिर हूँ। और अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए अच्छी है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए अच्छी ना हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छी है कि इमरान खान साहब ने बिल आखिर एक सियासी अमल का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया है। यानी उन्होंने आज असद कैसर साहब जो साबिक स्पीकर थे कौमी असम्बली के, उनके साथ उनकी तकरीबन 10 माह के बाद मुलाकात हुई। और असद कैसर साहब पॉलिटिकल माइंड हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो बचे कुचे लोग हैं उनमें से एक ज़रा रीज़नेबल, जिसको हम कहते हैं कि वो जहन रखते हैं, सियासी अप्रोच के मालिक हैं, पॉलिटिकल अप्रोच रखते हैं। वरना तो वो सारे हैं कि खान ने कह दिया, डट गए, लड़ गए, मर गए, छोड़ेंगे नहीं किसी को। ये चीज़ें शायद सियासतदानों के लिए या सियासत के लिए ठीक नहीं होती, बल्कि यकीनन ठीक नहीं होती। अब आप खुद ही इसके ऊपर गौर कीजिए कि आप इलेक्शन जीतें, सीटें आपकी ज़्यादा हों और आप हुकूमत साजी के अमल का हिस्सा ही ना बने, तो ये बड़ी बेवकूफ़ी थी जो इमरान खान साहब और जो लोग इमरान खान साहब को आज तक मरवाते आए हैं। ये बिल्कुल उसी किस्म का फैसला था कि चूँकि जनरल बाजवा ने उनको पट्टी पढ़ा दी थी कि अगर आप इलेक्शन जो है फौरी चाहते हैं तो आप सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दें। वो उल्टा पड़ गया इमरान खान साहब को। हालांकि जो जहनी तौर के ऊपर सियासी अप्रोच रखने वाले लोग थे, अलफ से लेके ये तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, यानी आप कोई नाम ले लें, जो पॉलिटिकल माइंडेड लोग थे, उन्होंने इमरान खान साहब को मना किया कि ये मरने वाली खुदकुशी वाली बात है। लेकिन चूंकि इमरान खान साहब ज़हनी मरीज हैं इस हवाले से कि उनको लगता है कि जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फौज कहेगी वही कुछ होगा। सर, सारा कुछ यहाँ पर खुदा कोई नहीं है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। इरादे सभी के होते हैं, लेकिन कोशिश तो करना फ़र्ज़ है यार। खान साहब जो हैं उन्होंने बजाय इसके कि उसको पॉलिटिकल माइंड के ऊपर परखते, अप्लाई करते, एक सियासी समझ बूझ रखने वाला आदमी इसी तरह ही करता, लेकिन उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ दी, पंजाब की भी, KPK की भी। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि उनको हर तरफ से मार पड़नी शुरू हो गई कि पहले अगर परवेज़ इलाही वज़ीर आला होते तो क्या पुलिस उनको गिरफ्तार करने जो है वो बार बार जाती ये इधर ज़मान पार्क में? नहीं जाना था। पुलिस वहाँ से कोई 300 किलोमीटर दूर होनी थी ज़मान पार्क से। तो इसी तरह का ये फैसला था जो अफजल मरवत साहब, गैर सियासी ज़हन, जिनके जिनके नामा अमाल में कोई सियासी कामयाबी नहीं लिखी हुई, उन्होंने इमरान खान साहब को नहीं 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 डट के खड़े रहना, हमने किसी के साथ बात नहीं करनी। तो भाई क्या करना है? तो मेरा ख्याल है कि असद कैसर साहब जाके मिले, उन्होंने खान साहब को समझाया बुझाया। बाहर आके जो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा कि हम तमाम सियासी पार्टियों से बातचीत करेंगे, मुझे इसके लिए टास्क दे दिया है इमरान खान साहब ने। अल्लाह करे कि खान साहब को कोई और दौरा ना पड़ जाए। एक होता ना कि वो एक खबत होता है, कुछ ओला को लंडा कि नहीं ये काम ठीक हो लगा तो गलत कर दो। तो खान साहब तो बेसिकली इसी माइंडसेट के आदमी हैं। तो एक वैसे खान साहब का वो साइको एनालिसिस किया है डॉक्टर आसर साहब ने, डॉक्टर आसर अजमल साहब ने, बड़ा ज़बरदस्त है वो, हम अगले व्लॉग में उसका जिक्र करेंगे। तो इमरान खान साहब से मुझे तो खैर की कोई तवक्को नहीं। मुझे ये लग रहा है कि ये कोई उनको मुझे लगता है कि ये शायद ज़्यादा देर पर बात ना हो। आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का फैसला किया था और तब इन्होंने मुज़ाकराती एक टीम तश्कील दी थी जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी शामिल थे, परवेज़ खटक साहब भी थे, और सिर्फ डेट का फ़र्क रह गया था कि किस तारीख को इलेक्शन होंगे। मुज़ाकरात कामयाब हो रहे थे PDM की हुकूमत के साथ, वो भी इंतखाबात करवाना चाहते थे, ये भी इंतखाबात चाहते थे। तो इमरान खान साहब ने ताने तूने दे के शाह महमूद कुरैशी साहब को कि तुम ये तो तुम वो, पता नहीं उनके जहन में क्या बात थी, खबत नहीं खबत, यानी वही साइको एनालिसिस के मुताबिक कि सुप्रीमेसी का खबत, कि मैं बस साबित हो के इमरान खान ने ये किया तो ये होगा। सियासत में किसी की हार जीत नहीं होती। सियासत में जो आज फैसले होते हैं वो किसकी हार हुई किसकी जीत ये आने वाला वक्त बताता होता है। तो खान साहब ने वो उल्टी गिनती करना शुरू कर दी, वो मुज़ाकरात नाकाम, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि मैंने गिरेबान से पकड़ के इनसे इंतखाबात छीनूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तकरीर तैयार पड़ी हुई थी। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उन्होंने फिर खुद शहबाज शरीफ साहब को इस्तीफ़ा देने से रोका कि यार अगर इसने ये वाला साबित करने की कोशिश की
کہ سب کچھ میرے حکم کے اوپر ہو رہا ہے، تو یہ مائنڈ سیٹ بڑا خراب ہے، پھر تو یہ کام خراب ہو جائے گا. تو یہ تو کل کو کہے گا کہ یہ بھی ہو یہ بھی ہو یہ بھی ہو، اس طرح نہیں ہوگا. تو یہ الٹا پڑ گیا تھا. خان صاحب اللہ کرے کہ جس پٹری کے اوپر چڑھے ہیں، درست سمت کا جو انہوں نے انتخاب کیا ہے کہ سیاسی عمل کا حصہ بننا ہے، اپنے لیے گنجائش پیدا کرنی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. کسی کو اس میں رتی برابر شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو حکومت میں نہیں دیکھنا چاہتی. عمران خان صاحب کو وہ نہیں چاہتی کہ ایک دفعہ پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ پاکستان کی تقدیر کے فیصلے کریں. تو آپ اس انفارمیشن کو اب آگے آپ نے اس کی جو بھی تشریح کرنی ہے وہ یہ بھی کر لیں کہ جی کہ دھاندلی بھی ہوئی، یہ بھی ہوا وہ بھی ہوا. سادہ سی بات ہے کہ عمران خان صاحب کو وہ قبول نہیں ہے. سوری، میں دونوں طرف ہی ویسے تو یہ بات ہے، سادہ سی بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب قابل قبول نہیں ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے. یہ ادارہ جاتی فیصلہ ہے. اس پہ بڑا غور و خوض ہوا تھا باجوہ صاحب کے دور میں بھی، کیونکہ باجوہ صاحب تو ایک ہی وقت میں فوج کے ساتھ بھی گیم کر رہے تھے، پی ٹی آئی کے ساتھ بھی، عمران خان صاحب کے ساتھ بھی گیم کر رہے تھے، پی ڈی ایم والوں کے ساتھ بھی گیم کر رہے تھے. وہ اپنا کوئی الو سیدھا کرنا چاہ رہے تھے، چیزیں ان کے ہاتھ میں نہیں رہی. تو لیکن تب یہ پاکستان کی فوج نے یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بڑا وہ ڈیپ ڈاؤن جا کے سوچا، گہرائی تک سوچ کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ بندہ اس قابل نہیں ہے اس کو پاکستان کا وزیر اعظم بنایا جائے. تو ایسی صورتحال میں خان صاحب کی واپسی ہو جائے، یہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا، سیاسی معجزہ ہوگا. اور یہ سیاسی معجزے پاکستان کی تاریخ میں ہوتے رہے ہیں. عمران خان صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے فوج کے اندر بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی، پاکستان کی فوجی تنظیمات کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیے، ایک انارکی پیدا کرنے کی کوشش کی، فوج کا جو آرڈر تھا، جو اسٹیٹ کا آرڈر تھا، وہ توڑنے کی کوشش کی. ان کے جرائم باقی پولیٹیکل پارٹیوں کے مقابلے میں بہت بڑے ہیں، بلکہ باقاعدہ جرائم ہیں. ان کے تو وہ تھے نا، وہ سیاسی نظریات تھے، اصولی باتیں تھیں، اس وجہ سے اختلاف ہوتا تھا ان کے ساتھ. خان صاحب تو باقاعدہ مجرم ہے پاکستان کی فوج کے اور ریاست کے بھی. یہ میں خود دل سے سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے باقاعدہ پاکستان کے خلاف ایک جرم کیا ہے. تو جو پاکستان کو چلانے والے ہیں، جن کا روزی روٹی جو ہے وہ پاکستان کے خزانے سے منسلک ہے، ان کو پتہ ہے کہ یار یہ بندہ پاکستان کی اکانومی کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور پھر نالائق بھی ہے، پھر بدماش بھی ہے، تو یہ کام نہیں ہونا. تو خان صاحب کو چاہیے یہ تھا جو چاہیے، جو وہ نہیں کر رہے تھے، کہ اپنے لیے راستہ بناتے. یار خود وزیر اعظم نہیں بن سکتے تو اتنی بھی نرگسیت کیا ہوئی کہ کسی اپنی پارٹی کے اور بندے کو وزیر اعظم بنا دیتے. اب اس طرف وہ چل پڑے ہیں. عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ ان کے وزیر اعظم کے امیدوار ہیں، اور ذرائع کے حوالے سے خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں. ظاہر ہے کہ یہ بات جو ہے وہ اسد کیسر صاحب جیسی ہی کوئی شخصیت کر سکتی ہے، جو سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والی شخصیت ہے، جن کی کہ جو ویسے تو وہ اوپنلی کہہ گئے کہ جی مجھے ٹاسک دیا گیا ہے کہ میں سب سے بات کروں. تو وہ کس سے بات کریں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. زیادہ آسانی کے ساتھ وہ کس کے ساتھ گفتگو شنید کر سکتے ہیں؟ دو چیزیں نظر آ رہی ہیں سامنے، ذرائع کے حوالے سے بھی سامنے آ رہی ہیں. اور جو ہے وہ ظاہر شاہ تورو، انہوں نے تو کھل کے بھی کہہ دیا ہے کہ پرویز خٹک کی جو پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین یا جو بھی اس کو نام ہے، وہ چونکہ پرویز خٹک صاحب کے ساتھ ان کا پرسنالٹی کلیش ہے، عمران خان صاحب کو انہوں نے دغا دیا تھا بقول عمران خان صاحب کے، ان کی وہ شکل بھی دیکھنے کے روادار نہیں ہے. تو وہ تو پارٹی اپنی شکست کے بعد پارٹی کی قیادت انہوں نے چھوڑ دی تھی. جو لوگ وہاں سے جیتے ہیں وہ ان کے ساتھ بھی بات کرنے کو تیار ہیں، جو کبھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہے ہیں. بڑی آسانی کے ساتھ ان کے ساتھ گفت و شنید ہو سکتی ہے. ادھر پنجاب اور وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی سر آئیڈیل سچویشن بنتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا چاہیے. اب یہاں پہ بارگیننگ ہوگی. پیپلز پارٹی تو اب دیکھیں کہ پیپلز پارٹی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ذہن میں رکھ کے مذاکرات کرے گی. وہ کبھی نہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب یا عمران خان کا حمایت یافتہ وزیر اعظم قبول نہیں کرے گی. آپ کو پتہ ہے کہ
وہ تو خیر 9 مئی کے حملوں میں ملوث بھی ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب، ان کے وہ آزاد کشمیر سے وارنٹ نکل چکے ہیں، جو کے پی کے میں ان کے امیدوار ہیں وزارت اعلیٰ کے. کوئی بڑی بات نہیں کہ وہ وزارت اعلیٰ کا حلف لینے کے لیے آئیں یا ویسے ہی قومی صوبائی اسمبلی کی رکنیت کا حلف لینے آئیں اور گرفتار ہو جائیں. تو اسٹیبلشمنٹ تو عمران خان صاحب کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اب پاکستان پیپلز پارٹی اس کو ذہن میں رکھ کے مذاکرات کرے گی اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ پائے نا عمر ایوب کو کار رکھو، خان صاحب کو جا کے سمجھائیں، اتنی عافیت جانے کہ وزیر اعظم بلاول ہوں اور وہ عمران خان صاحب کی واپسی کا کوئی راستہ نکالیں. اور زرداری صاحب یہ کام کر بھی سکتے ہیں. یہ جو صلح صفائی، کوئی بیچ بچاؤ والا کوئی صورت گری ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ خان صاحب آگے بار. ویسے تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اور بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ جی کہ مارچ میں عمران خان صاحب چاہے ضمانت کے اوپر ہوں یا کیسے بھی ہوں وہ جیل سے باہر ہوں گے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ جیل سے باہر ہوں گے، یہ نہیں آثار تو نہیں نظر آتے کہ وہ مارچ میں جیل سے باہر ہوں گے. میری جو سوچن دانی جو ہے نا، عقل سمجھ، وہ ذرا محدود ہے، وہ اتنا گہرا نہیں سوچ سکتی، نہ وہ اتنے وہ جو کہتے ہیں نا، نہ اتنا میں ویژنری ہوں. تو مجھے تو بظاہر نہیں لگ رہے کوئی آثار بھی اور حالات بھی کہ عمران خان صاحب مارچ میں پاکستان کی سڑکوں گلی محلوں میں ہوں گے، چاہے ضمانت کے اوپر ہوں. لیکن اگر پاکستان پیپلز پارٹی یہ سودا بیچ گئی اور خان صاحب دیکھیں، خان صاحب کو چاہیے کیا کہ مان جائیں اس کے اوپر. ہوگا کیا ہوگا؟ یہ کہ ایک ان کی بچت کا راستہ نکلنے کی امید ہوگی، دوسرا پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں بنے گی. اس وقت عمران خان صاحب کی سب سے بڑی ٹینشن کیا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہوگا کہ جی باہر آنا. اگر عمران خان صاحب تھوڑی سی سیاسی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں تو ان کو پاکستان مسلم لیگ نون کا راستہ روکنا چاہیے. سر بلاول بھٹو زرداری نے، یاد ہے وہ ابھی عمران خان صاحب کی حکومت نہیں گری تھی تو انہوں نے ایک جگہ پر گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ عمران خان صاحب دعا کریں کہ ان کے جانے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نہ بنے، ہماری بنے، کوئی بچت کا راستہ نکل آئے گا. پیپلز پارٹی کا مائنڈ سیٹ کچھ اور طرح کا ہے. جو کچھ وہ بھول جاتے ہیں، گزارا کر لیتے ہیں، وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. نون لیگ سے یہ توقع رکھنا ابس ہے. نون لیگ جو ہے وہ اس طرح ایڈے سوکھے طریقے دے نال نہیں نا. نون لیگ کا وزیر اعظم ہوا تو عمران خان صاحب باہر نہیں آنے والے. بھائی یہ بات عمران خان صاحب کو سمجھنی چاہیے. تو آئیڈیلی ان کو چاہیے ہونا تو یہ چاہیے. میں اگر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا ہمدرد ہوں، اگر ویسے میں نہیں ہوں، مجھے عمران خان صاحب جو ہیں ان سے نہ کوئی ہمدردی ہے، نہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی ان کے کوئی کام کوئی ٹھیک ہے. تو بہرحال اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے. میں کھلے دل سے یہ اعتراف کرتا ہوں، لیکن میں ایک صحافی تو ہوں، مجھے اپنی رائے جو ہے وہ پریکٹیکلی جو ہے وہ ان بائسڈ دینی چاہیے، جو کہ بڑا مشکل کام ہے. تو میں اگر عمران خان صاحب کا ہمدرد ہوں یا ان کی پارٹی میں میرے پاس اگر کوئی ہو یہ پوزیشن کہ میں ان کو مشورہ دے سکوں یا کچھ کر سکوں، تو میں مسلم لیگ نون کا راستہ روکوں، چاہے وزیر اعظم کی عہدے کی قربانی دینی پڑے. کیونکہ یہ جو سلسلہ چل نکلا ہے، ان کے پاس سیٹیں جو بن میں آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ بھی نہیں رہنی، وہ بھی ادھر ادھر ہو جانی ہے. کافی ساری اس میں سے کافی ساری. مجھے تو کسی اہم شخصیت نے 55 کا فگر دیا تھا. ایک اور اہم شخصیت نے کہا تھا کہ ان کے پاس جو ہیں وہ جب گنتی ہوگی نا باقاعدہ قومی اسمبلی میں کے اندر جا کے، تو 45 سے 60 کے درمیان. ایک شخصیت نے ایگزیکٹ ورڈنگ 55 کہا تھا. تو وزیر اعظم ان کا بننا مشکل ہے. یہ آج کے دن ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر یہ کہیں کہ جناب وزیر اعظم بلاول اور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ہمیں دے دیں پنجاب کا، یا کچھ نہ کچھ تگڑم شگڑم کر لے پنجاب میں، تو یہ کوئی راستہ بچت کا نکل سکتا ہے. سیاسی جو پہاڑا ہے ضرب تقسیم، وہ تو یہی کہتی ہے کہ خان صاحب کو یہ کرنا چاہیے. لیکن خان صاحب کریں گے کہ نہیں کریں گے کوئی پتہ نہیں. کو پائن جڑے نا گرگر مینڈل
کوئی پتہ نہیں انہوں نے کس ٹائم وہ کون سا پاسا پلٹ جائیں اور ان کو کون سی بات جو ہے وہ عقل اور سمجھ سے باہر کی بات. اور پھر سارے تاڑیاں مار دے رہے, واہ خان صاحب نے کیا چال چل دی, سب کو چت کر دیا. یہ ان کے یوٹیوبر کر رہے ہوتے ہیں, یہ ان کی پارٹی کے لوگ. آپ مجھے بتائیں افضل مروت صاحب 92 سیٹیں آپ کی ہوں اور افضل مروت صاحب پاکستان تحریک انصاف کے یہ بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہے ہوں کہ کل رات جو زرداری صاحب ہے وہ ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, ہم نے کہا دوڑ جاؤ, کوئی رابطہ نہیں کرنا. تجھے کرنا کی ہے مطلب 92 سیٹیں رکھ کے آپ کہ جی ہم نے پہلے تو ہماری جو ہے نا وہ 266 سیٹیں واپس کریں. کون کرے گا یار, کیوں کرے گا؟ واپس دینے کے لیے انہوں نے آپ سے چھینی ہے. اگر آپ کے بقول چھینی ہے, اگر آپ کے بقول آپ کے ساتھ دانتلا ہو گیا ہے تو وہ آپ کو واپس سیٹیں دینے کے لیے ہوگا. اور بھائی جو بچ گیا اس کو غنیمت جانا ہے, یہ بھی نہیں رہنا. اور بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ 92 سیٹاں نے اور اسی کسی نال گل ہی نہیں کرنی, اسی کیا زرداری صاحب نے ہم تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے, سب چور ہیں. اور بھائی اس طرح بچت کس طرح ہوگی, کام چلے گا کیسے؟ اس طرح تھوڑی ہوتا. اب اگر اسد کیسر صاحب نے جا کے سمجھایا کہ عقل نو ہاتھ مارو خان صاحب, اندر ہی تڑے رہو گے, باہر آن دے کوئی چانس نہیں, تو شاید ان کو کوئی سمجھ آئی ہو. تو بہرحال سچویشن مزیدار ہے, گیم مزیدار ہے. اب دیکھیں کہ نون لیگ اپنے پتے کیسے کھیلتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا وزیر اعظم بنانے کی پوزیشن میں ہے. اب اس کو بیسیکلی تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پہلے ڈیل کرنی پڑے گی, عمران خان سے پہلے. زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا ڈیل کرتے ہیں, دیکھیں کیا ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.